हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की ऑब्वियसली लम्हा तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल है और इसी हवाले से जो ताज़ा तरीन अमरीकी व्यू पॉइंट भी सामने आया है। गुज़िश्ता रोज़ तालिबान तर्जुमान जो हैं उनकी तरफ से एक दफ़े फिर इस बात को दोहराया गया कि जो इनखला की डेडलाइन है, तारीख़ है अमरीकन और इत्तेहादी फ़ौजों के लिए 31 अगस्त, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं करनी चाहिए और उस पर इंटरनेशनल फोर्सेस को कायम रहना चाहिए। और तर्जुमान ने यह भी कहा कि अगर ऐसा ना हुआ तो रद्द अमल भी सामने आ सकता है। इसके जवाब में अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने भी एक खिताब के अंदर ये वाज़े कर दिया कि अमेरिका का इस वक्त कोई इरादा नहीं है इस तारीख़ के अंदर कोई तब्दीली का सोचने का भी, वो डेडलाइन के ऊपर कायम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी प्रेसिडेंट ने ये फ़ैसला पेंटागन की तजवीज़ और काबुल के अंदर जो CIA सरबराह की तालिबान के रहनुमा से मुलाकात थी उसके बाद किया गया है। अपने ख़िताब के अंदर अमरीकी सदर ने ये भी कहा कि जहाँ तक तालिबान का ताल्लुक़ है तो अमेरिका के लिए उनके वादे या उनके अल्फाज जो हैं वो काफ़ी नहीं होंगे, बल्कि वो तालिबान के इक़दामात भी देखेंगे। इसके साथ साथ बाइडन ने जो अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्द हैं या उनके हवाले से जो दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी के हवाले से ख़दशात हैं उनका भी ज़िक्र किया और दाइश की एक नई ज़ेली तंजीम ISIS के का भी नाम लिया। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत साजी के हवाले से जो गुफ्तगू है और नेगोशिएशंस वो तो जारी ही हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो क़यादत है उसकी अफ़गान सरज़मीन के ऊपर मौजूदगी का जो मामला है वो अफ़गान तालिबान के साथ उठाए जाने की रिपोर्ट्स आ रही हैं। कहा जा रहा है कि कुछ नामों की लिस्ट भी एक्सचेंज की गई हैं और तालिबान ने ये भी माफ़ करिएगा ये भी रिपोर्ट सामने आई है कि तालिबान ने इस मामले के ऊपर एक कमीशन बनाने का भी फ़ैसला कर लिया है। अफ़गानिस्तान से जो इनखला है उस हवाले से अब अमेरिका के अंदर क्या सोच पाई जाती है और साथ में तालिबान के हवाले से क्या ख़दशात हैं और पाकिस्तान भी इस ख़ास तौर पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से क्या सोच रहा है और क्या गुफ्तगू हो सकती है अफ़गान तालिबान के साथ। इन सारे इश्यूज़ के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हाथ मौजूद हैं तस्नीम असलम साहिबा, साबिक सफ़ीर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं अनीला अली साहिबा, ये एक तज्ज़िया कार है एंड शी इज़ बेस्ड इन द US। वेलकम टू द शो लेडीज़। जी तस्नीम असलम साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बहुत सी ख़बरें आ रही हैं ऑब्वियसली कि पाकिस्तान ने कुछ लिस्ट या नाम भी जो है वो अफ़गान तालिबान को दिए हैं और कुछ उम्मीद भी है कि उनके ऊपर जल्द एक्शन लिया जाएगा। आपके ख़्याल में ये रिपोर्ट्स इनमें कितनी सदाकत हो सकती है? क्या सचमुच एक ऐसे वक्त में जब इतनी कन्फ्यूजन होगी अफ़गानिस्तान के अंदर, क्या पाकिस्तान की तरफ से आर वी एक्सपेक्टिंग द अफ़गान तालिबान के वो इस वक्त भी ठोस इक़दामात इस हवाले से कर पाएंगे? देखिए, अभी आप बात कर रही थी कि तालिबान ने कोई कमीशन भी बनाया है। ये कल सवाल तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद से किया गया था कि आपने सुना है कि कोई कमीशन, आई थिंक ये वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कमीशन नहीं बना है और हमारा एक प्रिंसिपल डिसीजन है कि हम पाकिस्तान और दूसरे जितने ममालिक हैं बड़े किसी के ख़िलाफ़ भी अपनी सरज़मीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये एक उनकी पर्टिकुलरली पाकिस्तान की बात की, लेकिन जनरली बात की तो वो एक अंडरस्टूड चीज़ भी है। और ये तालिबान के साथ, क्योंकि अगर हम तालिबान को टॉक्स के लिए नच कर रहे थे अमेरिकन के साथ, तो ये नहीं है कि किसी स्टेज पे
کہ کوئی لنکیج طالبان کا ٹی ٹی پی کے ساتھ نہ ہو یا ان کو وہاں ریفیوج نہ ملے، یہ بات نہیں ہو. تو اس لیے طالبان کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے، معلوم ہے کہ کون سے ٹی ٹی پی کے لوگ وہاں پر ہیں. لیکن ہمیں یہ صرف ٹی ٹی پی تک محدود نہیں کرنا چاہیے. یہاں پہ بلوچستان سے بھی ایسے ایلیمنٹس ہیں. پھر ہمیں ایکولی خطرہ داعش سے بھی ہے. اور امریکنز بات تو کرتے ہیں داعش کی، لیکن یہاں پہ داعش کو لے کے کون آیا ہے؟ اور یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ طالبان پچھلے کئی سال سے، جب سے داعش یہاں پہ امپلانٹ کی گئی ہے، طالبان کی اور داعش کی بھی جنگ سائملٹینیسلی چل رہی تھی. تو جتنے بھی دہشت گرد یہ گروپس ہیں وہاں پہ کہیں سے بھی آئے ہوں، طالبان بڑی اچھی طرح اس بات سے باخبر ہیں کہ اگر ان کو اس ریجن میں ان کے امیڈیٹ نیبر سے، چائنا سے، رشیا سے اگر سپورٹ چاہیے تو ان کو ان سب ایلیمنٹس کے خلاف ایکشن لینا ہوگا. بالکل صحیح تسنیم صاحبہ. جی انیلا علی صاحبہ، انیلا صاحبہ، امریکہ کے اندر آبویسلی پچھلے کچھ دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارا جو سب بحث رہی ہے یا تنقید ہو رہی ہے وہ انخلا کے حوالے سے ہی ہو رہی ہے، اور اب آبویسلی وائٹ ہاؤس کے اوپر، جو بائیڈن کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے. کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے اگست 31 کی ڈیڈ لائن آ رہی ہے، دا ڈبیٹ میں بھی شفٹنگ، جو بائیڈن کے خطاب کے اندر طالبان کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہوئی تھی کہ ہم ان کے اقدامات دیکھیں گے، وعدے نہیں دیکھیں گے. از دس سم تھنگ کہ آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں اب یہ زیادہ ہائی لائٹ ہوگا دین دا ڈبیٹ کہ ودرول کس طرح ہونا چاہیے تھا اور ابھی ہونا چاہیے تھا یا بعد میں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے، میرا جہاں تک ہے وہ یہ ہے کہ جو بائیڈن نے جو ڈیسائیڈ کیا تھا، ان کی جو فورن پالیسی ہے وہ یو ایس نیشنل انٹرسٹ پہ بیسڈ ہے. اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو آلریڈی جو کانورسیشنز ہیں، جو نیریٹیوز ہیں، وہ شفٹ ہو رہے ہیں کہ بات کر لی ہے ہم نے. برنز جو سی آئی اے، آپ نے ابھی کہا تھا سی آئی اے کے جو ہمارے ہیڈ ہیں وہاں، انہوں نے بات کی، لیکن طالبان نے ریفیوز کر دیا کہ کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگا. اور جو بائیڈن خود نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایکسٹینشن ہو جتنی جلدی. یہ ان کے لیے یس it's a battle. It's the first biggest challenge after the pandemic for the Joe Biden administration. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے ختم ہو جائے. تو اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا. میرا خیال ہے 31 کی ڈیڈ لائن ہے، اسی طرح رہے گی. اور جو شفٹ ہے کانورسیشن میں وہ موو کرے گا ٹورڈز 9/11، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سپٹمبر 11 کی اینیورسری آ رہی ہے، اور اس کے لیے آلریڈی پلانز ہو چکے تھے کہ جو بائیڈن اناؤنس کریں گے کہ ہم نے یہ وار اینڈ کر دی ہے. تو جو نیشنل موڈ اس وقت ہے، اٹس بیک آن دا پینڈیمک، آئی تھنک آلریڈی شفٹ ہو چکا ہے. اور دیکھیے اکنامک جو بلائٹ ہمارے پہ لوم کر رہی ہے امریکہ پہ، کہ آپ کو پتہ ہاؤسنگ مارکیٹ ایک دم، سب اینالسٹ کہہ رہے ہیں کولیپس کرے گی. تو آپ دیکھیے گا خود ہی شفٹ ہو جائے گا نیریٹو آن افغانستان کہ جلدی جلدی نکالو، 31 کی ڈیڈ لائن آ رہی ہے. اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا جو ایک کرٹیسزم تھا کہ ان کے لوگ آ نہیں رہے، بول نہیں رہے، اب سارا وقت ان کے جنرل ہینک آ کے نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، زیادہ کانورسیشن ہے، اور اس کے ساتھ اکانومی اور پینڈیمک کو بھی ری فوکس کر رہے ہیں. سو آئی تھنک اٹ ول کام ڈاؤن اے لٹل بٹ ٹورڈز 9/11. بالکل صحیح. جی تسنیم صاحبہ، یہی جو ایک ایشو ہے، انہوں نے کہا کہ جیسے انیلا علی صاحبہ کی باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اب امریکہ کے لیے افغانستان پرائیورٹی نہیں رہے گا. اب ساتھ میں جو اکنامک ایڈ کے حوالے سے اس وقت ہم دیکھیں دنیا بھر کے اندر، خاص طور پہ امریکہ کی طرف سے جس قسم کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کنڈیشنل کر دیا ہے اس دفعہ، تو اس وقت تو سارے ریزروز بھی ان کے بلاک کر دیے. کیا اس کی وجہ سے جو افغانستان میں مسائل ہوں گے، از دیٹ سم تھنگ دیٹ پاکستان از پریپیئرنگ فار، کہ ہمیں خدشہ ہے کہ اس کی وجہ سے بھی جو انسٹیبلٹی آئے گی وہ ہمارے اوپر بھی اثر پڑے گا؟ دیکھیے، اگر افغانستان کو اس وقت طالبان کو اگر وہ براڈ بیس گورنمنٹ بنا لیتے ہیں اور وہ بڑے ڈٹرمنڈ اور بڑے کلیئر ہیڈڈ لگ رہے ہیں، وہ پیس اسٹیبلش کرنے دیا جاتا ہے ان کو،
تو ہمارے لیے جو خطرے ہیں وہ کم ہو جائیں گے، بلکہ یہاں پہ اگر ایک تو جو امیڈیٹ نیبرز کے کنسرنس ہیں، چائنا کے، رشیا کے کنسرنس ہیں، ان کو اگر وہ میٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ بالکل یہ ریجن ریولیوشنائز ہو سکتا ہے. لیکن شاید یہ بات اتنی صحیح میری نظر میں نہیں ہے کہ امریکنز بالکل اس کو چھوڑ دیں گے. پرائیورٹی ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے پرائیورٹی چائنا ہے، اور کہیں سے بھی جہاں سے وہ چائنا کو کر سکیں، انسرکل کر سکیں، تنگ کر سکیں، بی آر آئی کے راستے میں اور سی پیک کے راستے میں رکاوٹیں لا سکیں، وہ کریں گے. اور اس وقت تھوڑی سی یو ایس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن اور ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان میں بھی کچھ وہ ایک طرح سے چیزیں ایک ویو لینتھ پہ نہیں ہیں. کل جو بریفنگ دی گئی ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کی کمیٹی کو، جس کے بعد ریپبلکن نے باہر نکل کے ایک پریس کانفرنس کی ہے، تو انہوں نے تو بڑے کلیئرلی کہا ہے کہ ہمیں جو سی آئی اے نے اور پینٹاگون نے جو ہمیں بریفنگ دی ہے وہ ٹوٹلی اپوزٹ ہے اس کے جو ہمیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن بتا رہی ہے. اور ان لوگوں کا بہت کنسرن ہے اور ان کا خیال ہے کہ یہاں سے افغانستان سے امریکہ پہ اور اٹیک ہو سکتا ہے. تو یہاں اس ریجن کو میرا خیال ہے کہ امریکہ کی جس طرح وہ دنیا کو پرسیو کر رہے ہیں، وہ نہیں چاہیں گے کہ یہاں پہ کمپلیٹ اسٹیبلٹی ہو اور بی آر آئی اور سی پیک جو ہے وہ افغانستان ایکسٹینڈ ہو اور سینٹرل ایشیا اور یہ لنکس بنے. تو اس کو تھوڑا سا وہ ایک اپ ہیول میں رکھنے کی کوشش جاری رہے گی، چاہے وہ اس کے لیے جو بھی جی ناظرین، میتھڈز یہاں پہ اور لیں گے ہم کریں. ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے، ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں تسنیم اسلم صاحبہ سے اور انیلا علی صاحبہ سے، اور ہم بات کریں افغانستان کے حوالے سے. انیلا صاحبہ، بہت اس طرح کی بھی اطلاعات جو ہیں کہ جیسے یورپین ممالک کا خیال تھا کہ تھوڑی سی ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ کر لینی چاہیے تھی، اینڈ دے ور ڈسپوائنٹیڈ کہ امریکہ نے بالکل کوئی فلیکسیبلٹی اس پر نہیں دکھائی. یہ اب پینٹاگن کی بھی جس طرح کی گفتگو سامنے آ رہی ہے، لگ رہا ہے کہ ڈویژن بھی ہے، ملٹری کا بھی کچھ اور خیال تھا. اس طرح کی اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ ابھی تک امریکہ نے یہ فیصلہ بھی نہیں کیا کہ ایمبیسی جو کابل میں ہے اس کے بارے میں کیا آگے آنے والے دنوں میں ادھر کوئی پریزنس ہوگی نہیں. کنفیوژن بہت ہے، یا بالکل جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ امریکہ نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ افغانستان سے ہاتھ دھو لیے ہیں، دے آر ناٹ گوئنگ ٹو لک بیک. دیکھیے، امریکہ نے ہاتھ نہیں دھوئے ہیں. جن ابھی تسنیم صاحبہ جو ریپبلکنز کا کہہ رہی تھیں، یہی وہ ریپبلکنز ہیں جنہوں نے ہمیں 20 سال ایک ان اینڈنگ وار میں رکھا. یہی وہ ریپبلکنز ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ ڈیڈ لائن تو ارلیئر تھی. جب ٹرمپ نے اناؤنس کیا، انہوں نے ایک کیا کہتے ہیں ہیڈ سٹارٹ دے دیا افغان جو طالبان تھے ان کو، کہ بھئی ہم 2 سال میں جا رہے ہیں، اور انہوں نے ویکن کر دی افغان آرمی کو. تو یہ تو سارا ریپبلکنز نے کیا. جو ابھی چیئرمین مائک مکال انہوں نے بھی اب کافی کرٹیسائز کیا، بٹ وہ تو انیلا صاحبہ، اس سے پہلے 8 سال براک اوباما نے بھی اس جنگ کو جاری رکھا، اور جس دن انہوں نے سرچ شروع کی تھی انہوں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ودرال کی ڈیٹ کیا ہے. تو یہ تنقید تو ہم ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ پر بھی کر سکتے ہیں. جی کر سکتے ہیں ضرور، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو بائیڈن کی جو فارن پالیسی ہے، انہوں نے یہ لاسٹ ایئر جب وہ کینڈیڈیٹ تھے جب ہی اناؤنس کر دیا تھا کہ جو امریکہ نے 20 سال میں فارن پالیسی ایررز کیے ہیں ان گڈ ول، ہم چاہتے تھے کہ دنیا میں جا کے امریکن ویلیوز پھیلائیں، ڈیموکریسی اینڈ فریڈم، ایکول رائٹس. یہ ساری جو ہیں یہ مس ایڈونچرز نکلے، اور بہت ساری ہم نے غلطیاں کی ایز اے نیو نیشن وانٹنگ ٹو ڈو گڈ. اور انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو امریکہ کا کور پرنسپل ہے، جو کہ ان کا خود کا پرنسپل ہے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ کسی بچے کو اب
ایسی وارز میں کبھی نہیں بھیجیں گے US ٹروپس کو، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ودرا کریں گے اور اس جو 20 سال کا مس ایڈونچر اس کو ختم کریں گے. تو ان کے لیے یہ بہت ضروری بات ہے کہ 9/11 کی اینیورسری سے پہلے یہ وار ختم ہو جائے. اس کے بعد ان کے اوپر جو تنقیدیں ہو رہی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی. آپ نے دیکھا ابھی جب انہوں نے اپنا لائیو ٹیلی کاسٹ کیا، اس میں پہلے انہوں نے پینڈیمک کی بات کی. تو میں خود سمجھتی ہوں بالکل کہ صحیح. یہ جی تسنیم صاحبہ، آپ اتفاق کریں گی کہ یہ بیسکلی جو بائیڈن یا جو امریکن ایڈمنسٹریشن کے ڈیفینیٹیو مووز جس کو ہم کہہ سکتے ہیں انگریزی میں، وہ صرف اس لیے کہ یہ اب الیکشن کیمپین کا وعدہ تھا اور اس کو پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا، اور خاص طور پہ 9/11 کی اینیورسری سے پہلے. دس از آل دیر از ٹو اٹ. نہیں، میرا خیال آلدو کہ امریکن پبلک میں یہ ایک پاپولر ڈیسیژن ہے. ان کو تو سمجھ نہیں آتی کہ امریکہ کیوں دنیا میں ملکوں پہ چڑھائی کرتا پھرتا ہے اور وہاں پہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں اور پھر ملینز کو مار دیتے ہیں. اور اس میں یہ کہنا کہ یہ صرف ریپبلکنز نے کیا، اس دفعہ جو افغانستان پہ چڑھائی ہوئی ہے وہ ریپبلکنز نے کی، لیکن یہ بائی پارٹیزن اس کے ساتھ ہوئی. یہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی رہی ہے، اور اس میں یہ کسی کو ایگزونریٹ ہم نہیں کر سکتے، چاہے وہ اوباما ہو جس سے بہت ایکسپیکٹیشن تھیں کہ وہ ہی ول بی اے ڈفرینٹ کائنڈ آف لیڈر. اس نے بھی وہی پالیسیز پرسیو کی ہیں، اور ہاتھ وہ نہیں دھوئیں گے. نیچرلی وہ یہاں پہ بوٹس آن دا گراؤنڈ شاید نہ رکھنا چاہیں، لیکن وہ اس ریجن سے کبھی بھی نہیں جانا چاہیں گے، کیونکہ یہ ایک افغانستان ناٹ جسٹ فار دا سیک آف افغانستان، لیکن چائنا، رشیا، پاکستان اور ایران کی وجہ سے بھی. اور ان کو کل ریپبلکنز کی بات ہو رہی تھی، انہوں نے بڑے کلیئرلی 4 دشمن اس ریجن میں آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، ایگزیکٹلی یہی چائنا، رشیا، ایران اینڈ پاکستان. تو ان کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ان کو یہاں پہ نظر رکھنی ہے، اور یہ ان کی صرف ریپبلکنز کی نہیں، یہ ان کی اسٹیبلشمنٹ جو پرماننٹ گورنمنٹ کا اسٹرکچر ہے اس کی یہ پوزیشن رہی ہے. اور دوسری بات ہے کہ چاہے وہ ریپبلکنز ہوں یا ڈیموکریٹس ہوں، اس وقت US کی ایک چائنا کے ساتھ ایک پالیسی میں ایک obsession ہے. نیچرلی جب امریکنز امریکہ میں بیٹھ کے میڈیا دیکھتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ نظر آتا ہے کہ ڈومیسٹک ایشوز پہ فوکس ہے، لیکن جب ایک اتنی بڑی پاور کی فارن پالیسی کو جو کہ ہر ملک کو امپیکٹ کرتی ہے، جب ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ وہ کہاں کہاں اپنے فٹ پرنٹس لے جا رہے ہیں اور کس طرف ان کی کیا ڈائریکشن ہے. تو اس میں آپ کو کچھ چیزیں بڑی کلیئرلی نظر آتی ہیں، جس میں کہ اس ریجن سے نہ جانا اور چائنا کا راستہ روکنا. اور اگر افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ آ جاتی ہے، جو سٹیبل گورنمنٹ اگر بنا لیتے ہیں، اور چائنا کی یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی شروع ہو جاتی ہے اور کنیکٹیوٹی پروجیکٹس بھی شروع ہو جاتے ہیں، یہ امریکنز کے لیے ایک انیتھم ہے، چاہے کوئی بھی دو مہمانوں ایڈمنسٹریشن کا ہو. انہوں نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین، یہاں پہ چھوٹا سا بریک، جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کی، اور جو از خود نوٹس کے حوالے سے وہاں بینچز بنے ہوئے ہیں اور بحث چل رہی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کی، جہاں ایک از خود نوٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی صدارت میں کام کرنے والے ایک 2 رکنی بینچ نے لیا صحافیوں کی ہراسگی کے حوالے سے. اور اس کے اوپر ایک کسی سماعت کے دوران جو قائم مقام چیف جسٹس تھے عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے اپنی سربراہی میں ایک 5 رکنی بینچ جو تھا اس کو تشکیل دے دیا، اور اٹارنی جنرل اور ان کے ساتھ جو باقی وکلا تنظیمیں، ان سب سے جو از خود نوٹس کے اختیارات ہیں سپریم کورٹ کے، اس کے حوالے سے انہوں نے معاونت طلب کی.
آج جب سماعت ہوئی تو اٹارنی جنرل نے 5 رکنی بینچ کو بتایا کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بینچ کے نام ایک خط لکھا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے اس کے اندر کہ سپریم کورٹ میں ایک بینچ دوسرے بینچ کی مانیٹرنگ نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کی کارروائی کا جائزہ لے سکتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے اس حوالے سے یہ بھی کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خط میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہ آئینی جو اختیارات ہیں اس کو تجاوز کرنے کے مترادف ہے، اور کوئی بھی اگر حکم بھی آیا ایسے بینچ سے تو وہ غیر قانونی ہوگا۔ عمر عطیہ بندیال صاحب نے اس کے اوپر یہ ریمارکس دیے کہ جو 5 رکنی بینچ ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو بینچ ہے نہ تو اس کے اوپر اس کے کام میں کوئی مداخلت کرے گا اور نہ ہی کوئی سچ سربراہی، مگر یہ جو معاملہ ہے اس کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا اس سارے ایشو کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود عبداللطیف آفریدی صاحب، یہ صدر ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ آفریدی صاحب، آج آپ بھی عدالت کے اندر موجود تھے، سر بتائیں کہ یہ جو ہمارے سامنے اب 2 مختلف ہمیں لگ رہا ہے کہ قانونی ویو پوائنٹس آ رہے ہیں سپریم کورٹ ججز کی طرف سے، ایکچوئل لیگل پوزیشن سر ہے کیا اس طرح کا کوئی بینچ بن سکتا ہے؟ اور اگر جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بات کر رہے ہیں اور جو عمر عطیہ بندیال صاحب بات کریں، اس میں سے لیگل پوزیشن کس کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید زیادہ ایکیوریٹ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قاضی صاحب نے جس مسئلے کا نوٹس لیا سو موٹو پاورز استعمال کر کے، اور انہوں نے ڈائریکٹ کہا کہ اگلی فلاں تاریخ کو یہ کیس ہمارے سامنے لگایا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نوٹس لینا ایک بات ہے، لیکن پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے تھا۔ اب کوئی بھی جج یہ نہیں کہتا نارملی کہ بھئی یہ کیس میرے سامنے ہی لگے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ قاضی صاحب چیف جسٹس کو اس کیس کو ریفر کرتے اور کہتے کہ یہ پبلک امپورٹنس کا کیس ہے، اس کو مناسب بینچ کے سامنے، اپروپریٹ بینچ کے سامنے ریفر کریں تاکہ وہ اس کو ڈیسائیڈ کریں۔ انہوں نے یہ نہیں کیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جو سو موٹو پاورز ہے انڈر آرٹیکل 184(3) سب آرٹیکل 3، اس میں سپریم کورٹ کا کہا گیا ہے کہ دا سپریم کورٹ شیل آفٹر کنسیڈرنگ، اب سپریم کورٹ کی ڈیفینیشن 186 میں آرٹیکل میں کہ سپریم کورٹ شیل کنسسٹ آف دا چیف جسٹس and the judges as may be determined by a law or by the president۔ وہ سپریم کورٹ چیف جسٹس اور سارے ججز مل کر ان سے بنتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ مسئلہ جو ہے دس پرابلم، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اس میں ڈویژن ہوتی ہیں، اس میں الزامات لگتے ہیں، اس میں ایک بینچ دوسرے بینچ کو کہتا ہے تمہارے اختیار نہیں ہے، تیسرا کہتا ہے نہیں میرے اختیار ہے۔ تو یہ ان چیزوں کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سو موٹو پاورز کو ٹھیک طریقے سے ریگولیٹ کیا جائے۔ اس کے لیے یا تو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی یا لا بنانا پڑے گا، اور یا جو ہیں تو معاف کریے گا آفریدی صاحب، آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، تو کیا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمر عطیہ بندیال صاحب نے جو 5 رکنی بینچ بنایا ہے مے بی اٹس اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن؟ نہیں، میرے خیال میں یہ بھی مناسب بات نہیں تھی، نہیں بنانی چاہیے تھی بینچ۔ بندیال صاحب کو ٹھیک ہے، ود آل ریسپیکٹ ٹو ہم، بہت نائس آدمی ہیں، بڑے پولائٹ آدمی ہیں، بڑے بہت پڑھے لکھے، ود آل دیٹ، لیکن اس سے جو میں نے پہلے دن کہا کہ یہ تو اٹ از اے ڈویژن ان دی سپریم کورٹ اینڈ اے ڈیوائڈیڈ ہاؤس جو ہے وہ کسی مسئلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کو ہونا یہ چاہیے کہ سپریم کورٹ متحد ہو، سپریم کورٹ ان تمام مسائل پہ بیٹھ کر آپس میں تو بحث کرے۔ کیسے متحد ہوگا سپریم کورٹ؟ یہی تو سوال ہے۔ سپریم کورٹ تو متحد اس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہوتے ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ساتھ
کہ تمام ججوں کو کانفیڈنس میں لے کر یہ کلیکٹیو وزڈم جو ہے، سپریم کورٹ ریپرزینٹس اے کلیکٹیو وزڈم آف جوڈیشری، اس لیے ان سب کو کانفیڈنس میں لے کر ان سے مشورے کے ساتھ جو ہیں اگر فیصلے کیے جائے تو بالکل اس میں کوئی ڈویژن نہیں ہوگا اور یہ بالکل سموتھ چلے گی اور ٹھیک ٹھاک فیصلے بھی ہوں گے. لیکن اگر ایسا ہوگا کہ میں ایک بینچ کو پچھاڑنے کے لیے، اس کو گرانے کے لیے یا اس کی اہمیت کم کرنے کے لیے میں دوسرا بینچ بناتا جاؤں تو اسے انارکی پھیل جائے گی، انارکی پھیل جائے گی. آئی ایم افریڈ. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے برطانیہ کی ریڈ لسٹ کے حوالے سے اور جو پاکستان ابھی تک اس پہ موجود ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان جو ہے وہ اس وقت ابھی بھی برطانیہ کی ریڈ لسٹ پہ موجود ہے ٹریول کے حوالے سے، اور اسی وجہ سے جو پارلیمنٹیرینز ہیں برٹش ہاؤس آف کامنز کے ممبرز جو ہیں انہوں نے ایک سے زیادہ نے خط لکھے ہیں برطانوی حکومت کو اس حوالے سے. فار ایگزامپل جو لیبر پارٹی کی رکن ہیں یاسمین قریشی صاحبہ، انہوں نے بھی وزارت داخلہ کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے برطانوی حکام سے پاکستان کا نام ریڈ لسٹ سے ایمبر لسٹ میں ڈالنے کی درخواست کی ہے. اس وقت ساتھ موجود ہیں یاسمین قریشی صاحبہ، رکن ہے برطانوی پارلیمنٹ اور لیبر پارٹی کی ممبر ہیں. ویلکم ٹو دا شو یاسمین صاحبہ. یاسمین صاحبہ، آپ لوگ آبویسلی کوشش کر رہے ہیں اس حوالے سے بیکاز آپ کے کنسٹیچوئنٹس کی طرف سے بھی شاید پریشر ہوگا، تو کیا وجہ ہے ابھی تک، یا برطانوی حکام کی کیا کیا آپ کو وہ بتاتے ہیں جب آپ اس ایشو کو ریز کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ تو پہلے تو بات ہے جب پاکستان ریڈ لسٹ میں اپریل میں گیا تھا تو میں نے تو پوچھا تھا کہ کس وجہ سے، کیا بیسس ہے، اور میں نے پارلیمنٹ میں بھی یہ سوال پوچھا تھا اور مجھے کوئی معقول جواب نہیں تھا ملا. پھر میں نے اس ریٹن ریکویسٹ بھی کی. پھر ہمیں تھوڑی سی انفارمیشن دی گئی تھی کہ جو لوگ پاکستان سے آ رہے تھے واپس انگلینڈ، وہ پرسنٹیجز میں ان کی پازیٹیوٹی ریٹ جو تھی نا ہائر تھی دین باقی جو لوگ آ رہے تھے. دین ہمیں معلوم ہے کہ وہ there was a suggestion کہ کچھ جو لیبز وغیرہ پاکستان میں تھے لوگ یا مور امپورٹنٹلی لوگ کچھ فیک ڈاکیومنٹ وغیرہ میں حالے پاس کر رہے تھے. تو اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے اسٹیٹسٹکلی ابو ایوریج لوگ پازیٹیوٹی کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ لازمی لوگ ایکسٹرا ہیں پازیٹیو، لیکن ان کو اس وقت تھوڑا سا میں حالے شک ہو گیا تھا کہ جو PCR ٹیسٹنگ ہے یہ پراپرلی ہو رہی ہے کہ نہیں. لیکن اب یہ سچویشن نہیں ہے. اب انگلینڈ اور پاکستان میں آئی تھنک دیو ایکسپٹیڈ 6 کے 8 سینٹرز ملک میں لیبس which will be accepted اور ان کا PCR ٹیسٹنگ کے ریزلٹ will be accepted. So that's happened now as well. ہم نے سوچا تھا کہ ایمبر میں ہم آ جائیں گے لاسٹ ٹائم راؤنڈ، لیکن اگین دے ڈیڈنٹ، اینڈ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم نے ڈالا ہے بیکاز آپ کے پازیٹیوٹی ریٹ جو ٹریجیکٹری تھی وہ اوپر پر جا رہی تھی، اور یہ کہ ہم انف ٹیسٹنگ نہیں کرتے تھے کہ اسپیشلی جسے جینوم سیکوینسنگ کہتے ہیں وہ نہیں کر رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ویکسینیشن اتنی تیزی سے نہیں ہو رہی. لیکن ہم نے اس کا بھی چیلنج کیا، اور میں اس وقت میں اسد عمر صاحب جو کہ آپ کا پلاننگ منسٹر ہیں، ڈاکٹر فیصل سلطان، اور جو پاکستان کے ہائی کمشنر ہیں معظم خان یہاں یونائٹڈ کنگڈم میں، ان سب سے آپ کی میٹنگ بھی ہوئی تھی اسی حوالے سے؟ میری ان کے ساتھ کافی میٹنگ ہوئی ہیں، اینڈ میں ان کو تھینک یو کرنا چاہتی ہوں بیکاز انہوں نے بہت زیادہ انفارمیشن پرووائڈ کی، جس کے بنیاد میں ہم نے اگین میں نے اباؤٹ منتھ اگو ایک ہاتھ لکھا جس میں نے بیسکلی پاکستان کا کیس سیٹ آؤٹ کیا تھا. میں 4 کے 5 اگست کو میں نے بھیجا، کافی لمبا ڈیٹیلڈ، اور اس میں کافی کچھ جو کہ ڈاکٹر سلطان نے مجھے بتایا تھا اس میں تھا. تو پاکستان کی طرف سے ریپرزینٹیشن کہ یہ بات
کہ ہماری جینوم سیکوینسنگ دکھا رہے ہیں. تو وہی- یاسمین صاحبہ از دیر اینی چانس کہ آنے والے دنوں میں ہم کوئی تبدیلی دیکھ سکتے ہیں ود آل دی ایفرٹس دیٹ یو پٹ ان؟ well, ہم نے دوبارہ پھر ہم میٹنگز کر رہے ہیں منسٹر کے ساتھ, یہاں بھی میری فورن آفس کے ساتھ بھی, ہیلتھ منسٹر جو ہے ساجد جاوید اس کے آفس کے بھی ساتھ, اس کے بھی ساتھ, اور دوسرے ڈومینک واب وغیرہ جو کہ فورن سیکرٹری ہے, ان سے ہم باتیں کر رہے ہیں, ہم انہیں پرسویٹ کر رہے ہیں. اور میں نے پھر کل ایک خط لکھا ہے جس میں میں نے اور ایکسٹرا اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن پرووائڈ کی ہے جو کہ مجھے حسن صاحب سے اور اسد صاحب سے ملی ہے. تو میں نے پھر دوبارہ لکھا. اب دیکھتے ہیں کہ کل میں ہر فیصلہ کر رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. صحیح. لیکن سو آئی ایم ہوپنگ کہ بھئی اچھا ہی فیصلہ ہوئے گا. اور آپ کے جو ایفرٹس ہیں ان کا ہمیں جو ہے ریزلٹ وی شوڈ بی ایبل ٹو ہیئر اباؤٹ اٹ از سون ایز ٹمارو. بہت بہت شکریہ یاسمین, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.